बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हैदर अब्बास। आज फिर एक बार आपकी खिदमत में हेल्थ आवर लेकर हाजिर हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने चले हैं इंशाल्लाह। आज का टॉपिक है हेडेक, सर दर्द के ऊपर। सर दर्द जो है वो भी काफ़ी कॉमन बीमारी है हमारी कम्युनिटी में, और वैसे भी आम तौर पर भी हेडेक के काफ़ी प्रॉब्लम होता है। 1 in 10 कंसल्टेशन एज ए जीपीज़ के पास जब हम देखते हैं तो वो लोग आते हैं, 1 in 10 पेशेंट तकरीबन हेडेक की कंप्लेंट से आ रहे होते हैं। तकरीबन यूके पॉपुलेशन, हम चूँकि इंग्लैंड में रहते हैं तो यूके में तकरीबन 10% जो है यूके पॉपुलेशन वो हेडेक, डिफरेंट किस्म टाइप्स की हेडेक से जो है वो सफ़र करती है, और वो इस बीमारी से जो है वो लाहक हैं। जैसे कि आपको मालूम है नाज़रीन कि हमारा ये प्रोग्राम जो है वो इंटरैक्टिव प्रोग्राम होता है। इसके अंदर जो है आप हमसे, टेलीफोन लाइन हमारी थोड़ी देर में खुल जाएंगी, आप डायरेक्ट हमसे सवाल कर सकते हैं। इसमें हम हमेशा जो है इस प्रोग्राम में हम अपने एक माहिर तिब को बुलाते हैं, और जिनसे आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। आप उर्दू में, पंजाबी में, इंग्लिश में, यू कैन रिंग अस एंड आस्क क्वेश्चन इन एनी लैंग्वेज, आइदर इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी। और आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं, डॉक्टर हसन सादिक साहब। डॉक्टर हसन सादिक साहब जो हैं वो लिवरपूल में जीपी हैं, और आज उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं स्टूडियो में आपको। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया बहुत बहुत आपका डॉक्टर साहब कि आप तशरीफ़ लाए स्टूडियो में, और हमें अपने कीमती शुक्रिया आपका कि आपने हमें बुलाया यहाँ पे। तो आपका और हिदायत टीवी का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये खिदमत का मौका दिया। वेलकम डॉक्टर साहब। आज डॉक्टर साहब हम बात कर रहे हैं हेडेक के ऊपर। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि हेडेक भी काफ़ी कॉमन बीमारी है, तो आप हमारे नाज़रीन के लिए सिंपल अल्फाज के अंदर बताएं कि ये हेडेक, सर दर्द आखिर क्या चीज़ है, क्यों ये लाहक होता है? हेडेक, अच्छा, ये आपने एक समुंदर, मुट्ठी के अंदर समुंदर बंद करने की बात की है कि आप एक सवाल में आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हेडेक होता क्या है। हेडेक, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में ही बताया कि हेडेक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं कि कोई एक वजह नहीं है कि मैं कहूँ कि ये वजह है जिसकी वजह से हेडेक हो रहा है। हेडेक की बहुत सारी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं, लेकिन जो कॉमनेस्ट टाइप जिसे हम कहते हैं, जो एक अगर हम एक अपने आम नाज़रीन को बताना चाहें तो सबसे पहले हम कहते हैं कि 2 मेन ग्रुप से हम कह लें कि एक तो ये कि जिसकी कोई वजह मौजूद है जो कि ख़ुद डायरेक्टली हेडेक कॉज कर रहा है, और बाज़ वजूहात ऐसी होती हैं जो हेडेक जिसकी वजह से हो जाता है। यानी हम जो एक लेमैन की लैंग्वेज में कहें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉजेज़ हेडेक। तो हर एक की अपनी अलग वजूहात होती हैं। जैसे कॉमनेस्ट जो है टेंशन हेडेक है, फिर माइग्रेन है, क्लस्टर हेडेक है, फिर इसके अलावा आपको सेकेंडरी कॉजेज़ में आप आ जाइए तो उसके अंदर आपके जैसे ड्यू टू ट्यूमर, जो कि सबसे ज़्यादा लोगों को फिक्र होती है। लोग सबसे ज़्यादा इसी पे खौफ आता है जब सर दर्द होता है, कहीं दिमाग के अंदर तो कहीं ट्यूमर ना आ जाए, या दूसरा जो बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा शुबा होता है कि कहीं ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा है, और तीसरा आते हैं कि कहीं खुदा न खास्ता हमें फालिज का अटैक तो नहीं हो रहा है। तो 3 कॉमनेस्ट वजह जो लोग हेडेक से परेशान होकर आते हैं हमारे पास इन टर्म्स जो जनरल प्रैक्टिशनर के पास, तो उनकी सबसे बड़ी वजह ये होती है। और अगर बच्चों में हम बात करें तो उनको सबसे ज़्यादा पेरेंट्स जो परेशान होके जीपीज़ के पास और हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं, उनको शुबा होता है कि कहीं ये ट्यूमर तो नहीं है, या कहीं ये मेनिंजाइटिस का प्रॉब्लम की वजह से हेडेक तो नहीं हो रहा है। तो ये कॉमनेस्ट वजह होती हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताएं, जैसे आपने बड़ी अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया कि जी लोगों में बड़ा खौफ होता है कि कहीं उनके दिमाग में ट्यूमर तो नहीं हो रहा। तो ये आम जो हेडेक है कितना ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि 90% जैसे टेंशन या स्ट्रेस रिलेटेड है, तो कैसे नाजरीन को, हमारे नाजरीन के लिए बताएं कि वो कब परेशान हो कि जनाब उनको जो ये खौफ होता है कि कहीं ट्यूमर तो नहीं है, तो कैसे उनको, आम नाजरीन को कैसे पता चलेगा कि वाकई ये ट्यूमर है, या कोई उसके साइन सिम्टम्स होते हैं, या कोई ऐसे अलामात होती हैं जिसके ऊपर उनको तवज्जो देनी चाहिए, और अपना इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें? बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और यही मैं अपने मरीज़ों को भी और जनरली लोगों को यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि हेडेक का कोई, आपको आमतौर पे लोग आते हैं हमारे पास कि जी हमें स्कैन करा दें, सीटी करा दें, एमआरआई करा दें,
یا ہاسپٹل بھیج دیں ہیڈ ایک کے لیے پریشان ہو کے. کیونکہ جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ سب سے پرابلم جو لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ورس سوچتا ہے انسان, یہ کامن نیچر ہے انسان کی. لیکن ہیڈ ایک کا ایک سمپل سے سب سے اچھی جو ڈائگنوسس ہے وہ پیشنٹ کی اپنی ہسٹری ہوتی ہے. پیشنٹ کی اپنی ہیڈ ایک کی ہسٹری جو ہے وہ ہمیں بتا دیتی ہے کہ کس قسم کا یہ ہیڈ ایک ہے. بہت ہی ریئرلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جی پی ہو یا ہاسپٹل ڈاکٹر ہو یا کوئی بھی ڈاکٹر اس چیز سے پریشان ہو کہ یہ کس قسم کا ہیڈ ایک ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیونکہ جو پیشنٹ آتا ہے تو اس کی ہسٹری جب ہم ایکسپلور کرتے ہیں کہ سمٹمز کیا ہیں, کب ہیں, کیسے ہو رہے ہیں, کیا بڑھا رہے ہیں, کیا کم کر رہے ہیں, یہ کنکلوڈ کر دیتے ہیں. 99% ڈائگنوسس جو ہم بنا لیتے ہیں پیشنٹ کی ہسٹری کے اوپر. تو پھر مختلف, جیسا آپ نے کہا کہ بالکل صحیح کہا کہ سب سے زیادہ کامنسٹ جو ہوتا ہے وہ ٹینشن ہیڈ ایک یا ہم اسٹریس ریلیٹڈ ہیڈ ایک کہلاتا ہے. کہ یہ اس کی آپ کوئی وجہ نہیں کہ کیا ہے, لیکن بہرحال وہ وجوہات ہیں, لیکن وہ میڈیکل ٹرمنالوجیز میں بھی ہیں کہ ہارمون کا امبیلنس ہم سمپل سے کہہ لیں یا انزائمس امبیلنس ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو سر میں درد محسوس ہونے لگتا ہے. پھر ہر ایک کی اپنی وجہ ہے, مائگرین کی اپنی وجہ ہے, کلسٹر ہیڈ ایک کی اپنی وجہ ہے. پھر جیسے ہم نے کہا سیکنڈری کازز کہ اگر اسٹروک کی وجہ سے ہو رہا ہے, ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو رہا ہے, یا ٹیومر ہے آپ کے اندر, تو اس کی اپنی وجوہات ہے, ہر ایک کی اپنی ہسٹری ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, جیسے آپ نے کہا سب سے کامن کاز جو ہیڈ ایک کا وہ ٹینشن ہیڈ ایک یا اسٹریس ریلیٹڈ ہیڈ ایک ہوتا ہے, تو اس کی عام طور پہ کیا علامات ہوتی ہیں جو ٹینشن یا جو اسٹریس ریلیٹڈ ہیڈ ایک ہوتا ہے, اس کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں مائگرین سے یا کسی سیریس اس سے؟ عام ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالیں کہ وہ تھوڑا سا ان کو جو ہے تاکہ آسانی ہو جائے کہ وہ کیسے اس کو ڈفرینشیٹ کریں, اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, جو 3 چیزیں جو آپ نے بالکل صحیح کہا, جو لوگ پریشان ہو کے آتے ہیں کہ یہ ہیڈ ایک ہے کیا, اور ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹینشن ہیڈ ایک ہے یا اسٹریس ہے. ایک تو پریزنٹیشن جو ہوتی ہے وہ کلاسک ہوتی ہے کہ ایک تو گریجول آنسیٹ جسے ہم کہتے ہیں انسیڈنس آنسیٹ, یا آہستہ آہستہ یہ بننا شروع ہوتا ہے. اس کے پیچھے اگر آپ تھوڑی سی ہسٹری کریں تو آپ پیشنٹ سے پوچھیں کہ کوئی اسٹریس چل رہا ہے وہ, تو وہ آپ کو بتائے گا کہ ہاں بھائی مجھے معاشی مشکلات ہیں, یا سماجی مشکلات کا سامنا ہے, یا ورک ریلیٹڈ پرابلمس چل رہے ہیں, یا گھر پہ کوئی اسٹریس, ہوم پہ اسٹریس ہے. ایک تو یہ آپ کو بیک اپ ہسٹری مل جاتی ہے. دوسری, جب آپ پوچھتے ہیں کہ یہ ہیڈ ایک ہے کہاں, تو عام طور پہ کلاسیکلی جو لوگ بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بہت ہی سیویئر ہیڈ ایک ہو رہا ہے, اور وہ اس لائک کے بینڈ, اور بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ بیک پہ جا رہا ہے اور شولڈر میں بھی درد پورا سوتے ہوئے ہوتا ہے. تو یہ کلاسیکل پریزنٹیشن ہوتی ہے ہسٹریک کی, اور وہ جب دباتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں میرے یہاں پہ درد ہو رہا ہے. اور جو ایک اور ہسٹری کے اندر ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جب بات کر رہے ہیں, بچے نے اگر گلاس بھی میں نے ایسے رکھا تو یہ مجھے لگتا ہے کسی نے باقاعدہ ہتھوڑا برسایا میرے سر کے اوپر. تو یہ بینگنگ ہیڈ ایک کہلاتا ہے, اسے کیسے کہ بہت ہی سیویئر بینگنگ ٹائپ کا ہیڈ ایک ہوتا ہے. پھر وہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہسٹری بہت ہی کلاسیکل ہوتی ہے, کہ یہ جب پیشنٹ سو کے اٹھتا ہے, ہم کہتے ہیں ہسٹری کی ٹائمنگز بڑی امپورٹنٹ ہے ہیڈ ایک کی, کہ ہیڈ ایک ہو کب رہا ہے. اب جب ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ ہیڈ ایک آپ کو جب آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں تو آپ کو ہیڈ ایک ہوتا ہے, تو جنرلی مریض ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو نہیں, ہیڈ ایک نہیں ہوتا ہے. لیکن وہ آہستہ آہستہ کلاسیکلی جو اسٹریس ریلیٹڈ ہیڈ ایک ہے وہ 10-12 بجے دوپہر میں شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ بڑھنا, اور پھر تقریباً شام کے وقت اس کا پیک پہنچتا ہے. اور یہ انٹل جب تک سو نہیں جاتا ہے مریض, اس وقت تک اس کو یہی شکایت ہوتی ہے کہ بہت سیویئر ہے. جب لیکن ایک دفعہ سو گیا, اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلور کریں, کہ اپنے ناظرین کے لیے بتانا چاہوں کہ اگر جب وہ سو جائے, ہم جب پوچھتے ہیں کہ اچھا کبھی اس ہیڈ ایک نے آپ کو سوتے سے اٹھایا, تو اسٹریس کا ہیڈ ایک کبھی سوتے سے نہیں اٹھاتا ہے. یہی ڈفرینشیٹ ہوتا ہے. اچھا, میں تھوڑی سی یہاں پہ ڈفرینشیٹ کروا دوں. جو اسٹریس ریلیٹڈ کو ہم ایک چیز ضرور کرتے ہیں کہ بعض اوقات جو آرتھرائٹس آف نیک ہوتی ہے, یعنی جس سے ہمیں جوڑوں کا درد ہو جاتا ہے آپ کے گردن کے مہروں میں, تو اس میں بھی بعض اوقات اسی قسم کا ہیڈ ایک آتا ہے کہ بینڈ لائک ہوتا ہے فرنٹ ٹو بیک, اور شولڈر کے اندر جا رہا ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ رات میں پیشنٹ اٹھ جاتا ہے, کیونکہ اوبیسلی اگر آپ ان سے ہسٹری لیں اور 2-3
پیلوز لینے کی لے رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ہیڈ ایک ان کو محسوس ہوتا ہے اور وہ رات کو سوتے سے اٹھتے ہیں. لیکن اب میں بعد میں بتاؤں گا کہ مزید اس کو کس طرح آپ ڈفرینشیٹ کریں باقی خطرناک بیماریوں سے. تو بہرحال اسٹریس ریلیٹڈ کا میں کنکلوڈ کر دوں کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ کلاسیکل ہسٹری دے گا کہ بیک گراؤنڈ کوئی اسٹریس چل رہا ہے، فائنینشلی، ریلیشن شپ پرابلم، جاب ریلیٹڈ پرابلم، یس ہوم پہ کوئی بھی، اور دوسرا یہ کوئی بھی اسٹریس ہو تو کوئی بھی اسٹریس ہو. بالکل. ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم، کون کہاں سے بول رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں فضا حسین بات کر رہا ہوں گلگت سے. جی بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ ویلکم ٹو آور پروگرام. سوال یہ ہے، مجھے کوئی بلکہ 10 سالوں سے یہ ہیڈ ایک ہوتا ہے. مجھے سویرے جب سو کے اٹھتا ہوں تو مجھے ہیڈ ایک شروع ہو جاتا ہے عموماً، اور پھر دفتر کے ٹائم پہ بھی مجھے ہیڈ ایک ہوتا ہے اور بہت سویئر ہوتا ہے، وومیٹنگ ہوتی ہے، اور سروائکل کا اپینڈیسائٹس تھوڑا سا پہلے سے ہے اور پتہ نہیں ابھی سمجھ میں نہیں آتا اس کی وجہ سے ہے. اور الٹی آنکھ میں اتنا بعض اوقات اتنا سخت درد ہوتا ہے کہ مجھے الٹی آنکھ کے اندر مجھے آنکھ کو دبا کے بڑی مشکل سے، اور پھر آخر میں بہت ساری الٹیاں ہونے کے بعد پھر گھنٹے 1.5 گھنٹے سو کے اٹھتا ہوں تو پھر کوئی دوائی پین کلر کھانے کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے. کچھ عرصہ میں نے الشفا انٹرنیشنل سے کسی ڈاکٹر کے پاس گیا تو انہوں نے ہائی ٹیک 2 mg دے دیا تھا، تو وہ کچھ عرصہ کھاتا رہا تو اس نے کسی حد تک کے اس کو کم کیا، لیکن پھر سے اپنا کام شروع کیا. بھی بس مجھے ایسا ہی درد ہوتا ہے. اچھا، تو آپ نے وہاں ڈاکٹرز کو بتایا، انہوں نے کیا ڈائگنوز کیا ہے؟ کچھ انہوں نے بتایا کہ آپ کو کیا، یا کوئی اس کی تشخیص کی ہے؟ جی وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ یہ مائگرین پین ہے. جی. تو اب پتہ نہیں، وہ مائگرین پین تو کہہ رہا تھا کہ شاید وہی ہو. مجھے ہائی بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے، مجھے نیچرے والا 120 تک جاتا ہے، میں دوائی نہیں کھاتا ہوں، تو اوپر والا 140 45 55 تک جاتا ہے، لیکن نیچے والا 120 تک جاتا ہے. کوشش کر کے دوائی ڈبل کھاتا ہوں تو آگے 100 پہ بیٹھتا ہے. جی شکریہ بہت بہت آپ کا. آپ نے کچھ اور پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کو؟ شکریہ. ایک اور کالر ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی موسٹ ویلکم ٹو اوور پروگرام. آپ اپنے ٹی وی کی آواز پلیز بند کر دیجئے اور ہم سے سوال کیجئے. جی ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے. جی کہ میری ایج ہے جی 30. جی. اور مجھے کچھ 3-4 سال سے یہ بی پی میرا ریز ہو جاتا ہے. یہ مجھے کچھ پرابلم کر رہا ہے کافی ساری نا. تو اس کے لیے میں نے کوئی پراپر میڈیسن تو نہیں لی، بلکہ ڈاکٹر وغیرہ کو میں نے بہت زیادہ چیک اپ کروایا. اس کا کوئی ریزن وہ نہیں لے سکے بالکل بھی. میری ساری جو بلڈ رپورٹس ہیں، جو بھی کچھ ہوا انہوں نے سب کچھ کر لیا، لیکن میری کوئی ریزن جو ہے نا وہ ابھی تک ان کو کوئی ریزن بھی نہیں آئی. بی پی بھی ریز ہو رہا ہے. بلڈ پریشر آپ کا ہائی رہتا ہے؟ جی کہہ سکتے ہیں. تو بلڈ پریشر کی دوا آپ کہہ رہے تھے ڈاکٹر نے آپ کو تجویز کی تھی، وہ آپ کہتے کھاتے ہیں ریگولرلی؟ تجویز کی تھی جب میں پاکستان میں تھا نا. جی. تو ایک دن اچانک سے میرا بہت زیادہ ریز ہو گیا تھا، تو مجھے ڈاکٹر نے پاکستان میں ایک میڈیسن دی تھی، ایٹینوربن ہے اس کا نام. جی. تو وہ میں نے کوئی 2-3 ہفتے لیا، تو پھر میں ادھر واپس آ گیا ادھر فرانس میں. تو اس کے بعد میں پھر ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، تو انہوں نے مجھے وہ دوائی جو ہے نا وہ بند کر دی. انہوں نے کہا نہیں، آپ کوئی میڈیسن آپ نے نہیں کھانی. کوئی اسپیشلی کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہے اسی چیز کے کوئی وہ کرنے ہیں، اس کے بعد کوئی آپ کو اگر کوئی پراپر میڈیسن کی ضرورت ہوئی تو پھر آپ کو دیں گے. تو یہ جو پاکستانی ڈاکٹر نے آپ کو یہ فارور ایک میڈیسن دے دی ایٹینوربن کی، یہ آپ ساری زندگی کھاتے رہیں. وہ تو پتہ نہیں یا ڈاکٹر پاگل ہے یا اس کو کیا، اس نے آپ کا کوئی ٹیسٹ وغیرہ بھی نہیں کروایا، تو ایسے ہی آپ کو میڈیسن دے دیا کہ جی آپ ساری زندگی کھائیں. اس کے کوئی میں آپ سے یہ جسٹ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے کوئی اسپیشل کوئی ٹیسٹ ہوتے ہیں جسٹ آپ کو یہ ریزن معلوم کرنے کے لیے کہ آیا کہ آپ کو یہ بلڈ پریشر کیوں آپ کا ریز ہوتا ہے یا کیا؟ شکریہ بہت بہت. جیسے کہ لاسٹ ویک ہم نے ہائپر ٹینشن کے اوپر پروگرام کیا تھا، پوری تفصیل سے ہم نے اس کے اسباب اور چیزیں بتائی تھی. آج کا چونکہ ٹاپک جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے ہیڈ ایک سے،
تو چونکہ آپ کو جیسے آپ نے یہاں اپنے ڈاکٹر کو پاکستان میں بھی دکھایا تھا اور یہاں بھی آپ نے دکھایا کہ ان کو جو ہے وہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے. 90% ڈاکٹر صاحب آپ اتفاق کریں گے مجھ سے کہ کیسز کے اندر بلڈ پریشر کا پتہ نہیں چلتا, ریزن پتہ نہیں چلتا. بالکل بردر, آپ کو کیونکہ ان کی عمر 30 سال ہے, تو میرا خیال ہے ڈاکٹرز نے کچھ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. ہاں, بس کچھ بیسک انویسٹیگیشن, کیونکہ ایج آپ کی کم ہے. تو ویسے تو جیسے ڈاکٹر حیدر نے کہا کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے. 90% کیسز میں بلڈ پریشر کی ہم اسے کہتے ہیں اسینشیل ہائپر ٹینشن, یا اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے. صرف 10% میں ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ ہوتی ہے. وہ جو اس میں پھر آپ کو, کیونکہ آپ کی ایج کم ہے, تو آپ کو ہونا چاہیے تھے کہ الٹرا ساؤنڈ کے ٹیسٹ سے ہو جانا چاہیے تھے, کچھ پیشاب کا ٹیسٹ اور کچھ خون کے ٹیسٹ. تو لیکن یہ کہ اس سے کوئی بلڈ پریشر کی مینجمنٹ پہ فرق نہیں پڑتا ہے. ہاں, انلیس کہ کوئی وجہ ہو تو اس وجہ کو ٹریٹ کر لیں, ورنہ اگر اس کو کوئی وجہ آپ کے ڈاکٹر کو پاکستان میں نہیں ملی تھی تو وہ میں دوا تو کھانا پڑے گی, دوا کھانی پڑے گی آپ کو, بلڈ پریشر کی دوا کھانی پڑے گی. ہاں, یہ کہ کچھ چیزیں انویسٹیگیٹ کر کے ہمیں وہ ایکسکلوڈ کرنا ہوتا ہے کہ بھئی کوئی وجہ تو نہیں ہے, نہیں ہے تو کھانی پڑے گی آپ کو دوا. جی, جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ 90% کیسز کے اندر بلڈ پریشر کا ریزن پتہ نہیں چل سکتا, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھی ایک یہ ریزن ہو کہ ڈاکٹرز کو پتہ نہ چلا ہو. ہم آپ کو یہ ایڈوائز کریں گے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں, اور جو چونکہ آپ کی عمر بہت کم ہے تو کچھ ایسے اسباب ہوتے ہیں جیسے گردے کے پرابلم, یا ان کے لیے کچھ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ الٹرا ساؤنڈ یا اسکین یا کچھ بلڈ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں. تو ہم آپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ آپ جو ہیں وہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اور وہی آپ کو اس کے بارے میں بتا سکیں. ڈاکٹر صاحب, ہمارے ایک پاکستان سے کالر تھے گلگت سے, وہ پوچھ رہے تھے کہ جی انہیں اسلام آباد میں بھی انہوں نے ڈاکٹرز کو دکھایا ہے, ان کو جو کر رہے تھے کہ ہیڈ ایک کے ساتھ نوزیا ہوتا ہے, متلی ہوتی ہے, الٹی ہوتی ہے, اور مسلسل کئی گھنٹے یہ درد ان کو رہتا ہے, اور پھر الٹی ہونے کے بعد کچھ ریلیف ملتا ہے. تو ڈاکٹرز نے ان کو بتایا تھا کہ مائیگرین شاید ہے ان کو ڈائگنوز ہوا تھا. تو مائیگرین کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ مائیگرین کیا ہوتا ہے اور جیسے اس کی کیا علامات ہوتی ہیں, اور جو ہمارے کالر تھے گلگت سے انہیں بھی مشورہ دیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. جی, ڈاکٹر حیدر آپ نے صحیح کہا کہ ایک تو فدا حسین بھائی جو گلگت سے فون کر رہے تھے, ان کی میں ہسٹری سن رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ جب صبح شروع ہوتا ہے, اب یہ ان کو تھوڑا سا اس کی وضاحت کروانی چاہیے تھی کہ یہ صبح سو کے اٹھتے ہیں تو ہوتا ہے یا درد سے اٹھتے ہیں. یہ بہت ہی ڈفرینشیٹ کرنا امپورٹنٹ ہے چیز. دوسری چیز, جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا درد آرام آ جاتا ہے یا بڑھ جاتا ہے. اگر تو کھڑے ہونے پہ درد میں آرام آ جاتا ہے تو گھبرانے والی بات, یعنی کوئی خدا نخواستہ ٹیومر وغیرہ نہیں ہے. لیکن اگر کھڑے ہونے کے بعد بڑھتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زیادہ اس کے اسباب جو جس طرح آپ کے ڈاکٹرز نے کہا کہ مائیگرین ہے, یا دوسرے جو مجھے تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا تھا کلسٹر ہیڈ ایک, کیونکہ ہسٹری اتنی کلیئر نہیں ہم پوچھ سکے. تو یہ دو ہی چیزیں وجہ ہو سکتی ہیں, مائیگرین, کلسٹر ہیڈ ایک, یا خدا نخواستہ برین کے ٹیومر. لیکن وہی برین ٹیومر کی یہ کہ رات کو بڑھتا ہے, صبح آپ کو بیچ رات میں بھی اٹھا دے گا, ارلی مارننگ بھی اٹھا دے گا. دوسرا یہ کہ وہ لیٹنے کے وقت ورس ہوتا ہے, لیکن جب صبح آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ پریشر آپ کا نیچے آتا ہے, تو اس سے آرام آ جاتا ہے, اور دوپہر شام تک آپ کا درد غائب ہو چکا ہوتا ہے. میرے بھائی ارشد آپ کو ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو مائیگرین ہو, لیکن چونکہ ہیڈ ایک کی بہت ساری ٹائپس ہیں, تو چونکہ ہمارے پاس آپ کی پوری تفصیلات موجود نہیں ہیں, تو ہم آپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ آپ اپنے وہاں ڈاکٹر سے دوبارہ جو ہے وہ مشورہ کریں اور ان سے تفصیل سے یہ بات کریں کہ جی اس کے بارے میں کیا مزید ہو سکتا ہے, کسی فردر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہو تاکہ وہ آپ کو تجویز کر سکے. مائیگرین جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ کامن ہے, تقریباً 10% پاپولیشن میں جو ہے وہ یہ مائیگرین ہوتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ مائیگرین ہی ہو, لیکن چونکہ آپ کو تکلیف بہت ہو رہی ہے اس سے, تو ہم آزمائی مشورہ دیں گے کہ آپ ڈاکٹر سے رابطہ. ایک اور کالر ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی صاحب, میں سعودی عرب سے بول رہا ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, ان سے بات کرنا ہے. جی جی ضرور کریں, آپ اپنا نام بتائیں اور سوال کیجئے. ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں آپ کی آواز. میں بول رہا ہوں سعودی عرب سے. جی 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 ہاں آپ سوال کریں, ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں. سن رہا ہوں میں آپ کی بات. ہاں سونے. جی جی میں سن رہا ہوں غلام عباس بھائی. ڈاکٹر صاحب میں سویا تھا نا, میرے ٹانگوں میں بہت درد ہوتا ہے, ادھر سوئے گا ادھر سوئے گا. میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. آپ کی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے؟ ہاں ہاں.
अच्छा ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत आपके सवाल का। इस पर थोड़ी सी आज की, चूँकि प्रोग्राम हमारा टॉपिक जो है वो हेडेक से रिलेटेड है, सर का दर्द। सर का दर्द, तो हम सर के दर्द के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसके लातों के दर्द के लिए हम स्पेशल एक प्रोग्राम इंशाल्लाह करेंगे। तो चूँकि टाइम हमारे पास बहुत कम होता है तो हम इस पर आज माजरत करेंगे, आपको इसका जवाब नहीं दे सकेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर साहब, आप माइग्रेन के ऊपर रोशनी डाल रहे थे कि माइग्रेन के बारे में ज़रा बताएं कि इसके क्या ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, ऐसी कौन सी एसोसिएटेड चीज़ें होती हैं, या कोई खाने के अंदर, खुराक के अंदर कोई ऐसे असबाब होते हैं, या कोई जो जिसकी वजह से माइग्रेन का हेडेक जो है वो बढ़ जाता है? जी हाँ, तो इसके ऊपर इसमें कई सारी चीज़ें हैं कि एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, फूड है, जैसे आपने कहा कुछ दवाएं होती हैं। सबसे पहले जो कॉमनेस्ट चीज़ आपने जैसे ग़िज़ा कहा कि बहुत ही कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे हम वेस्ट में रहते हैं तो इजी एक्सेसिबल है, चीज़ है, चॉकलेट्स हैं, ये वर्स्ट चीज़ें हैं जो कि माइग्रेन के को प्रमोट करते हैं और माइग्रेन का अटैक को ट्रिगर करते हैं। इसी तरह से स्मोकिंग जो करते हैं उनको ज़्यादा होता है। इस अल्कोहल से भी इसका लिंक है, इतने ज़्यादा इसके नहीं है लेकिन बहरहाल इसके मौजूद है कि अल्कोहल से भी लिंक बनता है। फिर एक कुछ होती हैं कि वो ख़ास तौर पे हमारी जो बहनें होती हैं उनको जब माहवारी से रिलेटेड भी होता है कि माहवारी से पहले हो जाता है। कुछ दवाएं हैं जिस तरह ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हैं जो यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आम ज़बान में मैं यही कहूँ कि जो बच्चों को बच्चा होने से बचाने के लिए जो दवाएं देती हैं हमारी बहनें, वो, या फिर जो लेट एज में जब उनको इसका मैं आम ज़बान में बताना चाह रहा हूँ जो हार्मोन रिलेटेड हार्मोन पोस्टमेनोपॉज़ल, जी हाँ बिल्कुल, जो माहवारी ख़त्म हो जाती है, जिसकी माहवारी के बाद जो आपको सिम्टम्स आते हैं कि गर्मी लग रही होती है, पसीने आ रहे होते हैं, तो उसके लिए भी एक दवा देते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर माज़रत करूँगा आपसे, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं भाईजान इमरान अली बात कर रहा हूँ ब्रैडफोर्ड से। जी जी, क्या सवाल है आपका? गुजारिश ये है भाईजान कि मैं पाकिस्तान से नया नया आया हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे जब सोने से जब मैं बेदार होता हूँ, सुबह उठता हूँ, तो मेरे कंधे वगैरह जो जितने सारे बर्तन के पट्टे होते हैं ना, वो खिंचाव में आ जाते हैं। जी जी जी, सुन रहे हैं। जी जी, मुझे तजवीज़ करें कि जो मुझे रिलैक्स मिले, और जब मैं थोड़ा सा टेंशन लेता हूँ तो उसकी वजह से मेरे सारे जो ये कंधे की पट्टी है ना, ये खिंचाव में आ जाते हैं। ये जो पिछले वाला जो गर्दन के सर के सारे समझ रहे हैं ना आप? जी 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 जी। अच्छा, ये इमरान भाई ये बताएं कि ये सिर्फ गर्दन के पट्टे आपके जो है वो का स्ट्रेस काफ़ी खिंच रहे होते हैं, या आपको सर दर्द भी हो रहा होता है? सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जब ये ज्यादा मर्ज बढ़ती है ना तो दर्द भी शदीद हो जाता है। अच्छा, जैसे दिन प्रोग्रेस होता है सुबह उठने के बाद, तो ये आपके पट्टों का खिंचाव और दर्द जो है वो कम होना शुरू हो जाता है या बढ़ता है? हाँ, बस यही समझ लें कि बिस्तर पे बेदार होने को जी नहीं करता है, कम से कम मुझे जी करता है कि बस लेटा रहूं। बस मैं फिर वो काम के लिए उठना तो पड़ता है, तो बहुत प्रॉब्लम के साथ मैं उठता हूँ। ठीक है, आप कुछ परेशान तो नहीं है, कोई स्ट्रेस तो नहीं चल रहा है? जैसे आप बता रहे थे कि पाकिस्तान से अभी आए हैं तो हो सकता है फैमिली को मिस कर रहे हो, या कोई जहनी परेशानी हो, या ऐसा कोई कुछ तो नहीं चल रहा है? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मगर फिर भी थोड़ा सा होता है ना कि नए नए जब आता है इंसान तो थोड़ा सा बच्चों की याद तो आती है, मगर इतना भी नहीं। पाकिस्तान में भी ये मेरे साथ चलता है ना, ठीक है, वहाँ भी मैं ये चाह रहा था कि ऐसे मुझे डॉक्टर साहब मिले जो मुझे अच्छी सी मेडिसिन तजवीज़ करें जिससे ये मेरे पट्टों का जो मसला है वो खत्म हो जाए। शुक्रिया बहुत बहुत इमरान भाई। हम आपसे डॉक्टर हैदर एक सवाल पूछूंगा इनसे कि भाई आप तकिया कितनी लेते हैं? इमरान भाई, रात को एक तकिया लेते हैं, 2 तकिया लेते हैं? तकिया सख्त होती है? जी सर, तकिया एक ही यूज करता हूं। और सख्त है या मुलायम तकिया है? जी, दूसरे वाला जो है ना उसको पंजाबी में फसाना जिसे कहते हैं। ठीक है, नहीं तो ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਰਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਤਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਜੀ ਸਰ, ਨਰਮ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੜਾ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਰ।
ڈاکٹر صاحب یہ عمران صاحب بریڈ فورڈ سے پوچھ رہے تھے کہ ان کے جو ہے جب صبح اٹھتے ہیں تو جیسے آپ نے سنا تو ان کے ذرا روشنی ڈالیں. اچھا یہ عمران بھائی نے جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جب ہم نے اسٹریس ریلیٹڈ ہیڈ ایک کو ڈسکس کرنا شروع کیا تو میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ کھچاؤ ہوتا ہے، خاص طور پہ یہ کندھوں پہ بہت زیادہ کھچاؤ محسوس ہوتا ہے. اور اس کو میں اس وقت بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اڑوں کا درد تو نہیں ہو رہا ہے گردن کی، گردن میں اکثر آرتھرائٹس کی شکایت بالکل، اور خاص طور پہ جو لوگ 2-3 تکیے لیتے ہیں ان کو یہ کافی کامن پرابلم ہے کہ وہ صبح جب اٹھتے ہیں. لیکن جو عمران بھائی بتا رہے تھے تو حالانکہ انہوں نے کہا پاکستان میں بھی ہوتا ہے، آئی تھنک ان کا کمبینیشن کا پرابلم ہے کہ ان کو تھوڑا سا اسٹریس بھی اوبیسلی بگ چینج ہوا ہے انوائرمنٹ سے، اپنے پاکستان سے بھی آئے ہیں. بے شک معاشی مشکلات نہ ہوں لیکن نئی کنٹری، نئی جگہ ایڈجسٹمنٹ، بہت ساری چیزوں کا فرق ہوتا ہے. اور دوسرا جو ان کا خاص انہوں نے بتایا کہ موسٹ لائکلی ان کو، ہم نے انفارچونیٹلی ان کی عمر نہیں پتہ ہے لیکن ہو سکتا ہے ان کی گردن میں آرتھرائٹس کی تکلیف، یا ہم جسے کہتے ہیں سروائکل اسپونڈلائٹس ویری کامن ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو یہ خاص بتا رہے ہیں کہ بہت تکلیف ہوتی ہے جب صبح اٹھتے ہیں، پٹھوں میں کھچاؤ. یہ موسٹ لائکلی ان کو ہیڈ ایک ریلیٹڈ نہیں ہے، موسٹ لائکلی یہ سروائکل اسپونڈلائٹس یا سروائکل آسٹیوآرتھرائٹس ریلیٹڈ ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمارا جو ہے وہ اب بریک کا ٹائم ہو چاہتا ہے. عمران بھائی تانوں شاید گل میں تانوں پنجابی دے جواب دے دیاں. ڈاکٹر صاحب یہ دس رہے سن کہ جی یہ جڑا تانوں کھچاؤ ہوتا ہے پٹھاں دے صبح تسی اٹھتے ہو تے نہ نیسسری کوئی ضروری نہیں کہ تہاڈا کوئی سیریس مسئلہ ہوئے، لیکن اکثر جڑی ہے سٹریس نال دا کافی تعلق ہوتا ہے. وہ دے علاوہ ڈاکٹر صاحب دس رہے سن کہ گردن دے اندر جڑی جوائیں ہڈی ہے تہاڈی جوڑ نے گردن دے، وہ دے اندر بھی بعض اوقات آرتھرائٹس ہوتا ہے. وہ دی وجہ نال بھی تانوں جڑا درد دی تکلیف ہوندی ہے. تے تانوں اسی یہی مشورہ دیں گے کہ تسی اپنے لوکل جڑے جی پی نے انہاں دے نال رابطہ کرو تے او دے واسطے ایکس رے بھی کرانے نے نیک دے. پتہ لگتا ہے کہ کوئی آرتھرائٹس تانوں نہیں ہویا، او دے واسطے ایکس رے ہوندا ہے، کچھ اور اسکین وغیرہ بھی ہوندے نے. تے تسی جی پی نال رابطہ کرو گے تو انشاءاللہ جی پی تانوں جڑا ہے دی انویسٹیگیشن کر کے تے تانوں تجویز کریں گے دوا، تے انشاءاللہ اللہ کرسی تانوں فائدہ ہو جاسی. ڈاکٹر صاحب اب ہمارا ایک چھوٹا سا بریک کا ٹائم ہو رہا ہے. ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. آج ہم بات کر رہے ہیں ہیڈ ایک، سر درد کے اوپر. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور انشاءاللہ ایک بریک کے بعد فوراً آپ سے ملاقات ہوتی ہے. شکریہ.